دی सेल्फिश जीन از रिचर्ड डॉकिंस। किस्त नंबर 7। फैमिली प्लानिंग, ख़ानदानी मनसूबा बंदी। ये बात बआसानी समझ में आने वाली है कि कुछ लोग वालिदैन की परवरिश को दीगर रिश्तेदारों से अलग क्यों करना चाहते हैं। वालिदैन की परवरिश तौलीद का लाजमी जुज़्व लगती है, जबकि मसलन भतीजे के साथ इसार पसंदी के मामले में ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ वाकई एक अहम फ़र्क मुज़म्मिर है, लेकिन लोगों ने इसे समझने में गलती की है। उन्होंने एक तरफ तौलीद और वालिदैन की परवरिश और दूसरी तरफ दीगर किस्म की इसार पसंदी रखी है। लेकिन मैं एक तरफ नए फ़र्द को दुनिया में लाने और दूसरी तरफ मौजूदा अफराद की परवरिश के दरमियान फ़र्क करना चाहता हूँ। मैं इन दोनों सरगर्मियों को बिलतरतीब बच्चा पैदा करना, चाइल्ड बेयरिंग, और बच्चों की परवरिश, चाइल्ड केयरिंग कहूँगा। एक इनफरादी बकाई मशीन को दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले करने पड़ते हैं, परवरिश के फ़ैसले और तौलीद के फ़ैसले। फ़ैसले से मेरी मुराद में लाशऊरी तौर पर हिकमत अमली के इक़दाम हैं। परवरिश के फ़ैसले इस शक्ल के हैं, ये एक बच्चा है, इसकी मुझसे निस्बत ऐसी ऐसी है, वगैरह। अगर मैं इसे खाना ना खिलाऊं तो इसके मरने के इम्कानात इतने और इतने हैं, क्या मैं इसे खिलाऊं। दूसरी तरफ तौलीदी फ़ैसले करना इस तरह है, क्या मैं एक नए अफराद को दुनिया में लाने के लिए जो भी इक़दाम ज़रूरी हैं वो करूं। क्या मैं तौलीद करूं। किसी हद तक परवरिश और तौलीद किसी फ़र्द के वक्त और दीगर वसाइल के लिए एक दूसरे के साथ मुसाबकत करते ही हैं। फ़र्द को उनमें से एक इंतखाब करना पड़ सकता है, क्या मैं इस बच्चे की परवरिश करूँ या मैं एक नया बच्चा पैदा करूँ। अनवा की मौलियाती तफसीलात पर इनसार करते हुए परवरिश और तौलीद की हिकमत अमली इर्तकाई तौर पर मुस्तहकम हो सकती है। एक चीज़ जो इर्तकाई तौर पर मुस्तहकम नहीं है हो सकती है, वो खालिस परवरिश की हिकमत अमली। अगर तमाम अफराद खुद को मौजूद बच्चों की परवरिश के लिए इस हद तक वक्फ कर दें कि वो कभी भी दुनिया में कोई नया फ़र्द ना लाएं, तो आबादी पर जल्द ही ऐसे म्यूटेंट अफराद का हमला हो जाएगा जो तौलीद में महारत रखते हों। परवरिश सिर्फ मखलूत हिकमत अमली के इज़ा के तौर पर इर्तकाई तौर पर मुस्तहकम हो सकती है, कम अज़ कम कुछ तौलीद को जारी रखना होगा। जिन अनवा से हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, ममालिया, जानवर और परिंदे, वो बहुत अच्छे परवरिश करने वाले होते हैं। नए बच्चे को पैदा करने का फ़ैसला आम तौर पर उसकी परवरिश के फ़ैसले के बाद होता है। तौलीद और परवरिश अक्सर अमली तौर पर एक साथ अंजाम पाते हैं, इसलिए लोगों ने दोनों चीज़ों को उलझा दिया है। लेकिन खुद गर्ज जीन्स के नुक्ता नज़र से, जैसा कि हमने देखा है, असूली तौर पर नन्हे भाई की परवरिश और एक नन्हे बेटे की परवरिश के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। दोनों नौज़ायदा बच्चों का आपसे यकसा तौर पर गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर आपको किसी को खाना खिलाने में से एक का इंतखाब करना पड़े तो उसकी कोई जिन्याती वजह नहीं है कि आपको अपने बेटे ही का इंतखाब करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप तारीफ़ के लिहाज से एक नन्हे भाई को पैदा नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसकी परवरिश कर सकते हैं, बाद उसके कि कोई और उसे दुनिया में लेकर आए। आखिरी बाब में हमने देखा कि इनफरादी बकाई मशीनों को मिसाली तौर पर यह फ़ैसला करना होगा कि आया पहले से मौजूद दीगर अफराद के साथ इज़हार पसंदी का बर्ताव किया जाए। इस बाब में हम देखते हैं कि उन्हें यह फ़ैसला कैसे करना होगा कि नए अफराद को दुनिया में लाना है या नहीं। इसी मामले की वजह से ग्रोई इंतखाब, जिसका मैंने बाब 1 में ज़िक्र किया है, के बारे में तनाज़ा भड़का है। इसकी वजह यह है कि वन एडवर्ड्स, जो बुनियादी तौर पर ग्रोई इंतखाब के ख्याल को पेश करने के ज़िम्मेदार रहे हैं, ने आबादी के ज़ाब्ते, पॉपुलेशन रेगुलेशन के एक नज़रिए के तनाज़र में ऐसा किया। उन्होंने सुझाया कि इनफरादी जानवर जानबूझकर इज़हार पसंदाना तौर पर मजमूई तौर पर ग्रुप की भलाई के लिए अपनी शरह पैदाइश को कम करते हैं। ये एक बहुत पुरकशिश मफरूज़ा है, क्योंकि इनफरादी इंसानों का रवैया क्या होना चाहिए, इसके साथ ये बहुत अच्छी तरह फिट बैठता है। बनी नूह इंसान के बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। आबादी का हुजम 4 चीज़ों पर मुनहसर है: पैदाइशें, अमवात, नकल मकानी और हिजरत। दुनिया की मजमूई आबादी को लें तो नकल मकानी और हिजरत होती नहीं है, लिहाजा हमारे पास पैदाइशें और अमवात रह जाती हैं। जब तक फ़ी जोड़ा बच्चों की औसत तादाद 2 से ज़्यादा होगी जो ज़िंदा रह कर तौलीद कर सकते हैं, तो आइंदा बरसों में बच्चों की तादाद में मुसलसल तेज़ी की शरह देखने को मिलेगी। हर नूह में आबादी एक मुकर्रर तादाद से बढ़ने की बजाय उसके इजाफे का हुजम कुछ बढ़ जाता है। चूँकि यह हुजम खुद बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इजाफों का हुजम भी बड़ा हो रहा है। अगर इस तरह की अफजाइश को बेरोक टोक जारी रहने दिया गया तो आबादी हैरत अंगेज़ तेज़ी से इंतहाई हद तक पहुँच जाएगी। इत्तफाक से एक चीज़ जिसका अदराक बाज़ औक़ात आबादी के मसाइल पर तशवीश करने वाले अफराद भी नहीं करते, वो ये है कि आबादी में इजाफ़ा इस बात पर मुनहसर है कि लोगों के बच्चे कब पैदा होते हैं।
اور ساتھ ہی ان کے پاس کتنے بچے ہیں۔ چونکہ آبادی میں فی نوع ایک مخصوص تناسب سے اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نسلوں میں زیادہ فاصلہ کر دیں تو آبادی میں سالانہ سست رفتاری سے اضافہ ہوگا۔ بینرز جن پر لکھا ہوتا ہے 2 پر رکیے، ان کی ابتدا اس طرح ہونی چاہیے 30 سے شروع کیجیے۔ لیکن بہر صورت آبادی میں اضافہ کرنے کا مطلب ہے کہ آئندہ شدید مشکلات آنے والی ہیں۔ ہم سب نے شاید حیرت انگیز حساب کی مثالیں دیکھی ہیں جو نقطے کو سمجھانے کے لیے بروئے کار لائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر لاطینی امریکہ کی موجودہ آبادی تقریباً 300 ملین ہے اور ان میں سے بہت سے پہلے ہی عدم تغذیہ کا شکار ہیں۔ لیکن اگر موجودہ شرح سے آبادی میں اضافہ ہوتا رہا تو اس مقام تک پہنچنے میں 500 سال سے بھی کم وقت لگے گا کہ اگر براعظم پر تمام لوگ کھڑے ہو جائیں تو پورے رقبے پر ایک ٹھوس انسانی قالین تشکیل پا جائے گا۔ یہ ہوگا خواہ ہم انہیں بہت دبلا پتلا تصور کریں۔ یہ غیر حقیقی مفروضہ نہیں ہے۔ آج سے 1000 سال بعد وہ ایک دوسرے کے کندھوں پر 10 لاکھتیوں میں کھڑے ملیں گے۔ اگر یہ انسانوں کا پہاڑ ایک لکیر کی شکل میں روشنی کی رفتار سے خلائے بسیط کے سفر پر نکلے تو 2000 سال کے بعد یہ قافلہ معلوم کائنات کے کناروں تک پہنچ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک فرضی حساب کتاب ہے۔ ایسا کچھ بعض بہت اچھی عملی وجوہ کی بنا پر نہیں ہوگا۔ ان میں سے بعض وجوہ کے نام قید، طاعون اور جنگ ہیں، یا اگر ہم خوش قسمت ہوئے تو ضبط تولید۔ زرعی سائنس میں پیش رفت کی اپیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے سبز انقلابات اور اس طرح کی تبدیلیاں۔ خوراک کی پیداوار میں اضافہ عارضی طور پر اس مسئلے کو کم کر سکتا ہے، لیکن ریاضیاتی طور پر یہ بات یقینی ہے کہ وہ طویل مدتی حل نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت طبی پیش رفت کی طرح جس نے بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے، وہ آبادی میں توسیع کی شرح کو تیز کر کے مسئلے کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ یہ ایک سادہ منطقی سچائی ہے کہ خلا میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی کمی، جس میں کئی لاکھ راکٹ فی سیکنڈ کی شرح سے بھیجنے کے ساتھ یہ بے قابو شرح پیدائش اور موت کی شرح میں خوفناک اضافے کا باعث بن کر رہے گی۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اس سادہ سچائی کو ان لیڈروں نے نہیں سمجھا جو اپنے بختوں کو مؤثر مان حمل طریقے استعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ آبادی کی حد بندی کے قدرتی طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور قدرتی نتیجہ بالکل وہی ہے جو انہیں حاصل ہونے والا ہے۔ اسے بھوک مری کہتے ہیں۔ لیکن یقیناً اس طرح کے طویل مدتی حساب کتاب سے پیدا ہونے والی بے چینی مجموعی طور پر ہماری انواع کے مستقبل کی بہبود کی فکر پر مبنی ہے۔ انسان ان میں سے کچھ حد سے زیادہ آبادی کے تباہ کن نتائج کے آگے دیکھنے کے لیے شعوری دور اندیشی رکھتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا بنیادی مفروضہ ہے کہ بقائی مشینیں عام طور پر خود غرض جین سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں، جن سے یقیناً مستقبل میں دیکھنے کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ ان سے اخلاقی اعتبار سے پوری نوع کی بہبود کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ون ایڈورڈز راسخ الاعتقاد ارتقائی نظریہ سازوں سے الگ اپنا راستہ چنتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا طریقہ ہے جس میں حقیقی اظہار پسندانہ ضبط تولید کا ارتقاء ہو سکتا ہے۔ ایک نقطہ جس پر ون ایڈورڈز کی تحریروں یا آرڈری کے خیالات کی تشہیر میں زور نہیں دیا گیا وہ یہ ہے کہ متفقہ حقائق کا ایک بڑا کام تنازع نہیں ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جنگلی جانوروں کی آبادی فلکیاتی شرحوں سے نہیں بڑھتی، اگرچہ وہ اس کی نظری طور پر صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض اوقات جنگلی جانوروں کی آبادی مستحکم رہتی ہے اور شرح پیدائش اور شرح اموات تقریباً ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہے۔ بہت سے معاملات میں لیمنگ قطب شمالی کا ایک چوہا کی معروف مثال دی جاتی ہے۔ اس کی آبادی میں وسیع پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ تیزی سے آبادی بڑھتی ہے اور پھر اسی تیزی سے معدوم ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ کبھی کبھار اس کا نتیجہ یکسر معدومیت بھی ہوتا ہے، کم از کم مقامی علاقے کی آبادی کا۔ بعض اوقات جیسا کہ کینیڈین لنکس ایک درمیانی جسامت والا بلّا کے معاملے میں ہوتا ہے، جہاں ہڈسن بے کمپنی کی طرف سے سال در سال فروخت کردہ اس کے کھانے کے پیلٹ کی تعداد سے تخمینہ لگایا گیا ہے، اس کی آبادی ایک توازن کے ساتھ جھولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جانوروں کی آبادیوں میں جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ غیر معینہ مدت تک ان کا بڑھتے چلے جانا ہے۔ جنگلی جانور بڑھاپے سے تقریباً کبھی نہیں مرتے۔ بھوک مری، بیماری یا شکاری واقعی بوڑھا ہونے سے پہلے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات انسان کے بارے میں بھی درست تھی۔ زیادہ تر جانور بچپن میں مر جاتے ہیں، بہت سے انڈے کے مرنے سے آگے نہیں بڑھتے۔ بھوک مری اور موت کی دیگر اسباب ہی وہ حتمی وجوہ ہیں جن پر آبادی غیر معینہ مدت تک نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اپنی نوع کے لیے دیکھا ہے، کوئی ضروری وجہ نہیں ہے کہ یہ کبھی اس پر مسلط ہوں۔ اگر صرف جانور اپنی شرح پیدائش کو منظم کر لیں تو ان کی بھوک مری کی نوبت کبھی نہیں آئے۔ یہ ون ایڈورڈز کا خیال ہے کہ وہ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی اس سے کم اختلاف ہے جتنا کہ آپ اس کی کتاب پڑھنے کے دوران سوچ سکتے ہیں۔
خود غرض جین نظریہ کے حاملین آسانی سے اس بات پر متفق ہوں گے کہ جانور اپنی شرح پیدائش کو منظم کرتے ہیں۔ کسی بھی نوع میں ایک مقررہ اولادوں کا حجم یا جھول کا حجم ہوتا ہے۔ کسی بھی جانور میں لامحدود تعداد میں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ یہ اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ شرح پیدائش کو منضبط کیا جاتا ہے یا نہیں، اختلاف اس بات پر ہے کہ انہیں کیوں منضبط کیا جاتا ہے۔ قدرتی انتخاب کے کس عمل سے خاندانی منصوبہ بندی ارتقا پذیر ہوئی ہے؟ اجمالی طور پر یہ اختلاف اس بات پر ہے کہ کیا جانوروں کی ضبط تولید اثار پسندانہ ہے جو مجموعی طور پر گروہ کی بھلائی کے لیے رائج ہے، یا خود غرضانہ جو تولید کرنے والے فرد کی بھلائی کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ میں باری باری سے دونوں نظریوں پر گفتگو کروں گا۔ ون ایڈورڈز نے فرض کیا کہ مجموعی طور پر گروپ کے فائدے کے لیے افراد کے بچے ان کے صلاحیت سے کم تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مانا کہ عام قدرتی انتخاب ممکنہ طور پر اس طرح کی اثار پسندی کے ارتقاء کو جنم نہیں دے سکتا۔ اوسط سے کم تولیدی شرحوں کا قدرتی انتخاب اصطلاحی طور پر ایک تضاد ہے، چنانچہ انہوں نے گروہی انتخاب کی راہ چنی، جیسا کہ ہم نے باب 1 میں دیکھا۔ ان کے مطابق جن گروہوں کے انفرادی ارکان اپنی شرح پیدائش کو منضبط کرتے ہیں ان کے معدوم ہونے کا امکان حریف گروہوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ جن کے انفرادی ارکان اتنی تیزی سے تولید کرتے ہیں کہ وہ خوراک کی فراہمی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، لہٰذا دنیا منضبط کرنے والے گروہوں سے آباد ہو جاتی ہے۔ ون ایڈورڈز جسے انفرادی ضبط کہتے ہیں وہ عام معنوں میں ضبط تولید سے معروف ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ خاص ہے اور واقعی ایک عظیم الشان تصور کے ساتھ آتا ہے جس میں پوری سماجی زندگی کو آبادی کو منضبط کرنے کا ایک طریقہ کار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جانوروں کی بہت سی انواع میں سماجی زندگی کی دو خصوصیات، علاقائیت ٹیریٹوریلٹی اور غلبے کے مراتب ڈومیننس ہیرارکیز ہیں، جن کا ذکر باب 5 میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ بہت سے جانور بظاہر زمین کے ایک علاقے کا دفاع کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت اور توانائی صرف کرتے ہیں، جسے نیچرلسٹ ایک علاقہ کہتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف پرندوں، ممالیہ جانوروں اور مچھلیوں، بلکہ کیڑوں اور یہاں تک کہ سمندری ایمونز میں بھی پورے حیوانستان اینیمل کنگڈم میں پھیلا ہوا ہے۔ علاقہ جنگلی زمین کا ایک وسیع خطہ ہو سکتا ہے جو رابن چڑیا کی طرح افزائش نسل کے لیے جوڑے کی جلا گاہ بنتا ہے۔ یا مثال کے طور پر ہیرنگ گلز کے معاملے میں یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہو سکتا ہے جس میں کھانا تو نہیں ہوتا، البتہ اس کے مرکز میں گھونسلہ ہوتا ہے۔ ون ایڈورڈز کا خیال ہے کہ جو جانور علاقے کے لیے لڑتے ہیں وہ خوراک جیسے اصل انعام کے بجائے علامتی انعام کے لیے لڑتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں مادائیں ان نروں کے ساتھ مجامعت سے انکار کر دیتی ہیں جن کے پاس کوئی علاقہ نہ ہو۔ بے شک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مادہ جس کا نر ساتھی شکست کھا جائے اور اس کا علاقہ مفتوح ہو جائے، وہ فوری طور پر خود کو فاتح کے ساتھ منسلک کر لیتی ہے، یہاں تک کہ بظاہر وفادار یک زوجی انواع مونوگیمس سپیشیز میں بھی مادہ کی شادی ذاتی طور پر نر کے بجائے اس کے علاقے سے ہو سکتی ہے۔ اگر آبادی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو کچھ افراد کو علاقے نہیں ملیں گے اور اس بنا پر ان کی افزائش نسل نہیں ہوگی، لہٰذا ایک علاقہ جیتنا ون ایڈورڈز کے نزدیک گویا افزائش نسل کا ٹکٹ یا لائسنس جیتنے کے مترادف ہے۔ چونکہ علاقے محدود تعداد میں دستیاب ہوتے ہیں، اس لیے گویا افزائش نسل کے لائسنسوں کی ایک محدود تعداد کا ہی اجرا ہوتا ہے۔ افراد اس بات پر لڑ سکتے ہیں کہ یہ لائسنس کس کو ملے، لیکن مجموعی طور پر آبادی میں بچوں کی کل تعداد دستیاب علاقوں کی تعداد کی بنا پر محدود ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں مثال کے طور پر ریڈ گراؤز بھٹ تیتر جیسا ایک پرندہ کے معاملے میں افراد پہلی نظر میں ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جو افراد علاقے نہیں جیت سکے وہ نہ صرف نسل پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ علاقہ جیتنے کی جدوجہد بھی ترک کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے گویا ان سب نے کھیل کے قواعد کو قبول کر لیا کہ اگر مقابلے کے موسم کے اختتام تک آپ نے افزائش نسل کے لیے سرکاری ٹکٹ حاصل نہیں کیا تو آپ رضاکارانہ طور پر افزائش نسل سے گریز کریں گے، اور آپ کو افزائش نسل کے موسم میں خوش قسمت افراد سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ نوع کے فروغ کے لیے اپنا کام کر سکیں۔ ون ایڈورڈز غلبے کے مراتب کی اسی طرح تشریح کرتے ہیں جانوروں کے بہت سے گروہوں میں، خاص طور پر قید میں، لیکن جنگل میں بھی کچھ معاملات میں افراد ایک دوسرے کی پہچان سیکھتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں کہ وہ لڑائی میں کس کو شکست دے سکتے ہیں اور کون ان کو عام طور پر ہرا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے باب 5 میں دیکھا، وہ ان افراد سے جدوجہد کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال انہیں شکست دینے کا امکان رکھتے ہیں۔ نتیجتاً ایک نیچرلسٹ غلبے کے مراتب یا پیک آرڈر، یہ فقرہ پہلے مرغیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، کو بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
معاشرے کا ایک درجہ مراتب جس میں ہر فرد اپنے مقام سے باخبر ہے اور اسے اپنے سے اوپر کے مقام پر جانے کا خیال نہیں آتا۔ یقیناً بعض اوقات حقیقی لڑائیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات افراد اپنے سابق فوری حقوں پر ترقی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے باب 5 میں دیکھا کہ نچلے درجے کے افراد کی خودکار سپر اندازی کا مجموعی اثر یہ ہے کہ بعض لڑائیاں خاصی طویل ہو جاتی ہیں، تاہم سنگین چوٹیں شاذ و نادر ہی آتی ہیں۔ بہت سے لوگ اسے کسی مبہم گروہی انتخاب پسند طریقے سے اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ ون ایڈورڈز نے ایک عین جرأت مندانہ تشریح کی ہے: اعلیٰ مراتب کے افراد میں کم مراتب کے افراد کے مقابلے میں افزائش نسل کا امکان زیادہ ہوتا ہے، یا تو اس لیے کہ انہیں مادائیں ترجیح دیتی ہیں، یا پھر اس لیے کہ وہ جسمانی طور پر کم تر درجوں کے نروں کو ماداؤں کے قریب جانے سے باز رکھتے ہیں۔ ون ایڈورڈز اعلیٰ سماجی مرتبے کو تولید کے استحقاق کے ایک اور ٹکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خود ماداؤں پر براہ راست لڑنے کے بجائے افراد سماجی مرتبے پر لڑتے ہیں اور پھر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر وہ سماجی پیمانے پر آگے نہیں بڑھے تو وہ نسل پیدا کرنے کے حق میں محروم رہیں گے۔ جہاں ماداؤں سے براہ راست واسطہ پڑتا ہے، وہ خود کو باز رکھتے ہیں اور اگرچہ اس وقت بھی دوبارہ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بالواسطہ طور پر ماداؤں پر مسابقت کریں، لیکن جیسا کہ علاقائی رویے کے معاملے میں ہوتا ہے، اس قاعدے کی اس رضاکارانہ قبولیت کے صرف اعلیٰ درجے کے نروں کو ہی افزائش نسل کی اجازت ملے۔ ون ایڈورڈز کے مطابق اس سے آبادیاں زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتی ہیں۔ اصل میں بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کے بجائے اور پھر غلط تجربے سے سیکھنے کے بجائے یہ ایک غلطی تھی۔ آبادیاں مرتبے اور علاقے پر رسمی مسابقت کو استعمال کرتی ہیں تاکہ اس سطح سے تھوڑا سا نیچے خود کو محدود کر دیا جائے جہاں پر بھوک مری کی صورت میں پوری آبادی کو اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے۔ شاید ون ایڈورڈز کے خیالات میں سب سے زیادہ حیران کن بات ایفیڈیکٹک بیہیویئر کی ہے۔ یہ لفظ ان کی اپنی اختراع ہے۔ بہت سے جانور بڑے ریوڑوں، جھنڈ یا گھولوں میں اپنا بیشتر وقت گزارتے ہیں۔ قدرتی انتخاب کے ذریعے اس طرح کے مجموعی رویے کو ترجیح دینے کی مختلف کم و بیش عام فہم وجوہ بتائی گئی ہیں، اور میں باب 10 میں ان میں سے کچھ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ ون ایڈورڈز کا خیال بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب شام کے وقت سٹارلنگ پرندوں کے بڑے جھنڈ جب شام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یا مچھروں کے گھول جب دروازوں پر منڈلاتے ہیں، تو وہ دراصل اپنی آبادی کی شمار سینسس کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس نے فرض کیا ہے کہ افراد مجموعی طور پر گروپ کے مفاد میں اپنی شرح پیدائش کو منضبط کرتے ہیں، اور جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو ان کے بچے کم ہوتے ہیں۔ یہ معقول ہے کہ ان کے پاس آبادی کی پیمائش کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے، جس طرح تھرموسٹیٹ کو اپنے میکانزم کے لازمی جزو کے طور پر تھرمامیٹر کی ضرورت ہے۔ ون ایڈورڈز کے لیے ایفیڈیکٹک رویہ آبادی کے تخمینے کو آسان بنانے کے لیے عمدہ نجوم میں جمع ہونا ہے۔ وہ شعوری آبادی کے تخمینے کی تجویز نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ ایک خودکار اعصابی یا ہارمونل میکانزم ہے جو افراد کی آبادی کی کثافت کے حسی تاثر کو ان کے تولیدی نظام سے جوڑتا ہے۔ میں نے ون ایڈورڈز کے نظریے کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے اجمالی طور پر ہی صحیح۔ اگر میں اس میں کامیاب ہوا ہوں تو اب آپ اس بات کے قائل ہو چکے ہوں گے کہ یہ بظاہر قابل یقین باتیں لگتی ہیں، لیکن اس کتاب کے گزشتہ ابواب میں آپ کو یہ کہنے کی حد تک متشلق ضرور کر دیا ہوگا، خواہ قابل یقین ہی لگے، لیکن ون ایڈورڈز کے نظریے کے شواہد کاش مستحکم ہوتے بصورت دیگر، اور بدقسمتی سے شواہد مستحکم نہیں ہیں۔ اس میں بڑی تعداد میں مثالیں بھری پڑی ہیں جن کی تشریح اس نے اپنے انداز میں کی، تاہم اتنی ہی اچھی طرح تشریح زیادہ راسخ الاعتقاد خود غرض جین خطوط پر بھی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ نام کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا، لیکن خاندانی منصوبہ بندی کے خود غرض جینی نظریہ کے معمار اعظم عظیم ماہر ماحولیات ڈیوڈ لیک تھے۔ انہوں نے خاص طور پر جنگلی پرندوں میں جھول کے حجم پر کام کیا، لیکن ان کے نظریات اور نتائج عام طور پر قابل اطلاق ہونے کی خوبی رکھتے ہیں۔ پرندوں کی ہر نوع کا ایک مخصوص جھول حجم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گینیٹ اور گلیمورس ایک وقت میں ایک انڈے کو سیتے ہیں۔ سوئفٹ چڑیا 3 گریٹ ٹٹس نصف درجن یا اس سے بھی زیادہ۔ اس میں بھی تنوع ہے، بعض سوئفٹ ایک وقت میں صرف 2 انڈے سیتی ہیں، گریٹ ٹٹس نصف درجن یا اس سے زیادہ۔ یہ فرض کرنا معقول لگتا ہے کہ ایک مادہ جتنے انڈے دیتی اور سیتی ہے، وہ تعداد کسی بھی دوسری خصوصیت سے کی طرح کم از کم جزوی طور پر جینیاتی کنٹرول کے تحت ہوتی ہے، یعنی 2 انڈے دینے کے لیے ایک جین ہو سکتا ہے، 3 انڈے دینے کے لیے ایک حریف الیل، 4 انڈے دینے کے لیے ایک اور الیل وغیرہ۔
اگرچہ عملی طور پر یہ اتنا آسان ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اب خود غرض جینی نظریہ ہم سے یہ پوچھنے کا تقاضا کرتا ہے کہ ان میں سے کون سا جین پول میں زیادہ تعداد میں افزائش کرے گا۔ سطحی طور پر لگتا ہے کہ 4 انڈے دینے کے جین کو 3 یا 2 انڈے دینے کے جین پر فائدہ ہونا لازم ہے۔ لمحہ بھر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سادہ زیادہ مطلب بہتر والی دلیل بہرحال درست نہیں ہو سکتی۔ یہ اس توقع کی طرف لے جاتی ہے کہ 5 انڈے 4 سے بہتر ہونے چاہیے، 10 اس سے بھی بہتر، 100 اس سے بھی بہتر اور لامحدود سب سے بہتر۔ دوسرے لفظوں میں یہ دلیل منطقی طور پر بے تکے پن کی سمت لے جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں انڈے دینے میں اخراجات کے ساتھ فوائد بھی ہیں۔ بڑی ہوئی تولید کا خمیازہ کم مؤثر پرورش کی صورت میں بھگتنا ہوگا۔ لیک کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی مخصوص نوع کے لیے کسی بھی مخصوص ماحولیاتی صورتحال میں لازمی طور پر کوئی موزوں ترین جھول کا حجم ہونا چاہیے۔ وہ ون ایڈورڈ سے جس جگہ اختلاف کرتے ہیں وہ اس سوال کے جواب میں ہے کہ کس کے نقطہ نظر سے موزوں ترین۔ ون ایڈورڈز کہیں گے کہ اہم موزوں ترین جس کی تمام افراد خواہش کریں وہی مجموعی طور پر گروپ کے لیے موزوں ترین ہے۔ لیک کہیں گے کہ ہر خود غرض فرد ایسے جھول کے حجم کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے پالنے والے بچوں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اگر سوئفٹ چڑیا کے لیے موزوں ترین جھول کا حجم 3 ہے تو لیک کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سوئفٹ جو 4 بچے پالنے کی کوشش کرتی ہے شاید وہ اپنی حریف چڑیوں کے مقابلے کم بچوں کی حامل ہوگی جو زیادہ محتاط ہو کر صرف 3 پر اکتفا کرتی ہے۔ اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ کھانا 4 بچوں کے درمیان تقسیم ہونے کے باعث ناکافی ہوگا اور ان میں سے کچھ ہی بلوغت تک زندہ رہیں گے۔ یہ بات چاروں انڈوں میں زردی کی تقسیم اور بچوں کو انڈے سے نکلنے کے بعد دیے جانے والے کھانے دونوں کے بارے میں درست ہوگی۔ لہٰذا لیک کے مطابق افراد اپنے جھول کے حجم کو ان وجوہ کی بنا پر منضبط کرتے ہیں جو اظہار پسندی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ گروپ کے وسائل کا حد سے زیادہ استحصال کرنے سے بچنے کے لیے ضبط تولید نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس اصل میں زندہ بچ جانے والے بچوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے جسے ہم عام طور پر ضبط تولید سے وابستہ کرتے ہیں۔ چوزوں کی پرورش ایک مہنگا سودا ہے۔ ماں کو انڈے بنانے میں بڑی مقدار میں خوراک اور توانائی کی سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے۔ ممکنہ طور پر اپنے ساتھی کی مدد سے وہ اپنے انڈوں کو رکھنے اور ان کی حفاظت کے لیے گھونسلے کی تعمیر میں بڑی کوششیں کرتی ہیں۔ والدین ہفتوں صبر کے ساتھ انڈوں پر بیٹھتے بیٹھتے انتظار کرتے ہیں، پھر جب چوزے نکلتے ہیں تو والدین ان کے لیے کھانا لانے کے لیے بغیر رکے کام کر کے خود کو تقریباً موت کے گھاٹ اتار ہی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ گریٹ ٹٹس دن کی روشنی کے ہر 30 سیکنڈ میں گھونسلے میں کھانے کی اوسطاً ایک شے لاتا ہے۔ ہمارے جیسے ممالیہ جانور اسے قدرے مختلف انداز میں کرتے ہیں، لیکن تولید کا بنیادی خیال ایک مہنگا معاملہ ہے، خاص طور پر ماں کے لیے یہ کچھ زیادہ ہی مہنگا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی چڑیا اپنے محدود وسائل، خوراک اور کوشش کو بہت زیادہ بچوں میں پھیلانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس سے کم پرورش کر سکے گی جتنا وہ کم امنگ اور بچوں کے ساتھ انجام دے پاتی۔ اسے تولید اور پرورش کرنے کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔ خوراک اور دیگر وسائل کی کل مقدار جو ایک انفرادی مادہ یا ایک ساتھی جوڑا جمع کر سکتا ہے ان بچوں کی تعداد متعین کرنے کا محدود عنصر ہے جنہیں وہ پال سکتے ہیں۔ قدرتی انتخاب لیک تھیوری کے مطابق ابتدائی جھول کے حجم، بچوں کی تعداد وغیرہ کو ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ ان محدود وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جن افراد کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں انہیں سزا دی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ پوری آبادی معدوم ہو جاتی ہے بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کی کم تعداد زندہ رہ پاتی ہے۔ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والے جینز بڑی تعداد میں اگلی نسل کو منتقل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان جینز والے بچوں میں سے بہت کم بلوغت کی عمر تک پہنچتے ہیں۔ جدید مہذب انسان میں یہ ہوا ہے کہ خاندان کی جسامت ان محدود وسائل سے محدود نہیں جنہیں انفرادی والدین فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی کے بچے اس سے زیادہ ہیں جنہیں وہ کھلا سکتے ہیں تو ریاست، جس کا مطلب باقی آبادی ہے، مدد کا ہاتھ بڑھاتی ہے اور اضافی بچوں کو زندہ اور صحت مند رکھتی ہے۔ در حقیقت مادی وسائل سے محروم کسی جوڑے کو روکنے والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں اور ان کی پرورش کریں جتنا کہ عورت جسمانی طور پر جھیل سکتی ہے، لیکن فلاحی ریاست ایک بہت ہی غیر فطری چیز ہے۔ فطرت میں جن والدین کے ضرورت سے زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کے زیادہ پوتے پوتیاں نہیں ہوتے اور ان کے جین آنے والی نسلوں کو منتقل نہیں ہوتے۔ شرح پیدائش ہر اثار پسندانہ انضباط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فطرت میں فلاحی ریاست نہیں ہے۔ یہاں ضرورت سے زیادہ تعیش کے لیے
کسی بھی جین کو فوری طور پر سزا دی جاتی ہے۔ اس جین پر مشتمل بچے بھوکے مریں، چونکہ ہم انسان پرانے خود غرضانہ رویوں کی طرف واپس نہیں جانا چاہتے۔ جہاں ہم بہت بڑے خاندانوں کے بچوں کو بھوکے مرنے دیتے تھے، ہم نے خاندان کو معاشی خود کفالت کی اکائی کے طور پر ختم کر دیا اور اس کی جگہ ریاست کو لے آئے۔ لیکن بچوں کے لیے ضمانت یافتہ معاونت کے استحقاق کا غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ معنی حمل طریقوں کو بعض اوقات غیر فطری کہہ کر اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بالکل درست، یہ بہت ہی غیر فطری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود فلاحی ریاست بھی غیر فطری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر کا خیال ہے کہ فلاحی ریاست انتہائی پسندیدہ ہے، لیکن آپ کے پاس غیر فطری فلاحی ریاست نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے پاس غیر فطری ضبط تولید بھی نہ ہو، ورنہ اس کا حتمی نتیجہ فطرت میں ہونے والی ابتری سے بھی زیادہ ابتری کی صورت میں رونما ہوگا۔ فلاحی ریاست شاید حیوانستان کا اب تک کا سب سے بڑا اثار پسندانہ نظام ہے، لیکن کوئی بھی اثار پسندانہ نظام فطری طور پر غیر مستحکم ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود غرض افراد کے ذریعے استحصال کے لیے کھلا ہوتا ہے جو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انفرادی انسان جن کے بچے پرورش کرنے کی صلاحیت سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ شاید زیادہ تر معاملات میں اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ ان پر شعوری بد کردار استحصال کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ طاقتور ادارے اور لیڈر جو جان بوجھ کر انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، مجھے شک سے کم بالاتر نظر آتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کی طرف لوٹتے ہیں۔ لیک جھول کے حجم کی دلیل کو دیگر تمام مثالوں پر جنہیں ون ایڈورڈز استعمال کرتا ہے تعمیم دی جا سکتی ہے۔ علاقائی رویہ، غلبہ مراتب وغیرہ۔ مثال کے طور پر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جس ریڈ گراؤز پر کام کیا ہے اسے ہی لے لیں۔ یہ پرندے پھولوں کی کلیاں ہیدر کھاتے ہیں اور وہ ان علاقوں میں تیتروں کو بھیج دیتے ہیں جن میں بظاہر علاقے کے مالکان کی ضرورت سے زیادہ خوراک ہوتی ہے۔ موسم کے اوائل میں وہ علاقوں پر لڑتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ہارنے والے یہ تسلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں اور وہ مزید نہیں لڑتے۔ وہ ایسے خارجی بن جاتے ہیں جنہیں کبھی علاقے نہیں ملتے اور موسم کے اختتام تک وہ زیادہ تر بھوکے مر جاتے ہیں۔ صرف علاقے کے مالکان افزائش نسل کرتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ علاقہ کے غیر مالکان جسمانی طور پر افزائش نسل کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کسی علاقے کے مالک کو گولی مار دی جاتی ہے تو فوراً اس کی جگہ کوئی سابقہ خارجی لے لیتا ہے جو اس کے بعد افزائش نسل کرتا ہے۔ ون ایڈورڈز کو اس انتہائی علاقائی رویے کی تشریح، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ہے خارجی قبول کر لیتے ہیں کہ وہ نسل پیدا کرنے کے لیے ٹکٹ یا لائسنس حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، چنانچہ وہ افزائش نسل کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بظاہر خود غرض جینی نظریہ کے لیے اس کی تشریح کرنا عجیب لگتا ہے۔ خارجی کسی علاقے کے مالک کو ہٹانے کی بار بار کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ وہ تھک کر گر جائیں گے۔ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن رکیں، شاید ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اگر کسی علاقے کا مالک مر جائے تو کسی خارجی کو اس کی جگہ لینے اور افزائش نسل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کسی خارجی کے اس طرح کسی علاقے میں کامیاب ہونے کے امکانات لڑائی کے ذریعے اس کے حاصل کرنے کے امکانات سے زیادہ ہیں تو یہ اسے ایک خود غرض فرد کی حیثیت سے اس امید پر انتظار کرنے کی کمائی دے سکتا ہے کہ کوئی مر جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس بے سود لڑائی میں جو تھوڑی بہت توانائی بچی ہے اسے بھی خرچ کر دے۔ ون ایڈورڈز کے لیے گروپ کی بہبود میں خارجیوں کا کردار یہ ہے کہ وہ چوکس ہو کر انتظار کریں اور گروہ کے تولیدی مرکزی اسٹیج پر مرنے والے کسی بھی علاقے کے مالک کی جگہ لینے کے لیے تیار رہیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی خالصتاً خود غرض افراد کے طور پر ان کی بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے باب 4 میں دیکھا، ہم جانوروں کو جواری سمجھ سکتے ہیں۔ جواری کے لیے بہترین حکمت عملی بعض اوقات انتظار اور امید کی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آ بیل مجھے مار والی حکمت عملی ہو۔ اس طرح بہت سی دیگر مثالیں جہاں جانور غیر تولیدی حیثیت کو غیر فعال طور پر قبول کرتے نظر آتے ہیں، خود غرض جینی نظریہ کے ذریعے کافی آسانی سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ وضاحت کی عمومی شکل ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ فرد کی بہترین شرط یہ ہے کہ مستقبل میں بہتر مواقع کی امید میں فی الحال خود کو باز رکھے۔ ایک سگمائی جو حرم کے مالک کو بغیر چھیڑ چھاڑ کے چھوڑ دیتا ہے، وہ گروپ کی بھلائی کے لیے ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کسی لمحہ سعادت کا۔ اگر وہ لمحہ کبھی نہ آئے اور وہ بے اولاد رہ جائے تب بھی اس کھیل میں اس کا فائدہ ہے، اگرچہ پس اندیشی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔
اور جب لیمنگ انفجار آبادی کے مرکز سے دور لاکھوں کی تعداد میں اپنے مقام کو پیچھے چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ علاقے کی کثافت کو کم کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک خود غرض کو کسی کم بھیڑ والی جگہ کی تلاش ہے جس میں وہ رہ سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی خاص شخص اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم پس اندیشی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اس امکان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کہ پیچھے رہنا اس سے بھی بدتر جوا ہوتا۔ یہ اچھی طرح سے دستاویز بند کی گئی حقیقت ہے کہ حد سے زیادہ بھیڑ بھاڑ بعض اوقات شرح پیدائش کو کم کر دیتی ہے۔ بعض اوقات اسے ون ایڈورڈز کے نظریے کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات اس کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہے، اور یہ خود غرض جین کے نظریہ کے ساتھ بھی اتنی مطابقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک تجربے میں چوہوں کو کافی خوراک کے ساتھ ایک بیرونی باڑے میں رکھا گیا اور آزادانہ طور پر افزائش نسل کرنے دی گئی۔ آبادی ایک حد تک بڑھی، پھر برابر ہو گئی۔ برابری کی وجہ یہ نکلی کہ زیادہ ہجوم کے نتیجے میں مادہ کم برابر ہو گئی، ان کے بچے کم ہوئے۔ اس طرح کے اثرات کی اطلاع اکثر دی گئی ہے۔ اس کی فوری وجہ کو اکثر تناؤ، سٹریس کہا جاتا ہے، حالانکہ اسے اس طرح کا نام دینے سے اس کی وضاحت کرنے میں خود کوئی مدد نہیں ملتی۔ بہر صورت اس کی فوری وجہ کچھ بھی ہو، ہمیں اب بھی اس کی حتمی یا ارتقائی وضاحت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ قدرتی انتخاب ان ماداؤں کے حق میں کیوں ہوتا ہے جو اپنی شرح پیدائش کو کم کر دیتی ہیں جب ان کی آبادی پر پرہجوم ہوتی ہے؟ ون ایڈورڈز کا جواب واضح ہے۔ گروہی انتخاب ان گروپوں کے حق میں ہوتا ہے جن میں مادائیں آبادی کی پیمائش کرتی ہیں اور اپنی شرح پیدائش کو ایڈجسٹ کرتی ہیں تاکہ خوراک کی فراہمی کا زیادہ استحصال نہ ہو۔ تجربے کی حالت میں ایسا ہوا کہ خوراک کبھی کم نہیں ہونے والی تھی، لیکن چوہوں سے اس بات کا احساس ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان کو جنگلی زندگی کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے، اور امکان ہے کہ قدرتی حالات میں زیادہ ہجوم مستقبل کے قید کا ایک قابل اعتماد اشارہ ہو۔ خود غرض جینی نظریہ کیا کہتا ہے؟ تقریباً بالکل یکساں بات، لیکن اہم فرق کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لیک کے مطابق جانوروں میں اپنے خود غرضانہ نقطہ نظر سے زیادہ بچے پیدا کرنے کا میلان ہوتا ہے۔ اگر وہ بہت کم یا بہت زیادہ بچے پیدا کریں تو وہ اس تعداد سے کم پرورش کر پائیں گے جو ان کی صحیح تعداد کے مطابق ہوگی۔ اب صحیح تعداد اس سال میں ایک کم تعداد ہونے کا امکان ہے جب آبادی ایک سال کے مقابلے میں زیادہ پرہجوم ہوتی ہے، بمقابلہ اس سال کے جب آبادی کم ہوتی ہے۔ ہم پہلے ہی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ زیادہ ہجوم سے قید کا امکان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی عورت کو اس بات کا معتبر ثبوت پیش کیا جائے کہ قید کی توقع کی جانی ہے تو یہ اس کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اپنی شرح پیدائش کو کم کرے۔ جو حریف اس طرح کی انتباہی علامات پر کان نہیں دھریں گے وہ کم بچوں کی پرورش کریں گے، خواہ وہ واقعی زیادہ پیدا کر لیں۔ لہٰذا ہم تقریباً بالکل ون ایڈورڈز کی طرح ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں، لیکن ہم ارتقائی استدلال کے ایک بالکل مختلف طریقے کے ذریعے اس پر آتے ہیں۔ خود غرض جین کے نظریہ کو ایپیڈائٹک ڈسپلے سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ون ایڈورڈز نے تصور کیا تھا کہ جانور جان بوجھ کر بڑی تعداد میں ہجوم میں جمع ہوتے ہیں تاکہ نوع کے تمام افراد کے لیے حیوان شماری سینسز آسان ہو اور اس کے مطابق اپنی شرح پیدائش کو منضبط کیا جا سکے۔ اس بات کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے کہ کوئی بھی مجموعہ در حقیقت ایپیڈائٹک ہے، لیکن ذرا فرض کریں کہ اس طرح کے کچھ شواہد مل جاتے ہیں، کیا خود غرض جین کا نظریہ شرمندہ ہوگا؟ بالکل نہیں۔ سٹارلنگ بڑی تعداد میں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ فرض کریں کہ یہ ثابت کیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ سردیوں میں زیادہ ہجوم کی بنا پر اگلے موسم بہار میں برابری کم ہو گئی، بلکہ یہ براہ راست پرندوں کی ایک دوسرے کی پکار سننے کی وجہ سے تھا۔ یہ تجرباتی طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ کسی گھنے اور بہت زوردار سٹارلنگ روسٹ کی ٹیپ ریکارڈنگ کو سننے والی چڑیوں نے ان چڑیوں کے مقابلے میں کم انڈے دیے جنہوں نے ایک پرسکون کم گھنے روسٹ کی ریکارڈنگ سنی تھی۔ تعریف کے مطابق اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سٹارلنگ کی کالیں ایک ایپیڈائٹک ڈسپلے کی تشکیل کرتی ہیں۔ خود غرض جینی نظریہ اس کی وضاحت اس طرح کرے گا جس طرح اس نے چوہے کے معاملے میں کی تھی۔ ایک بار پھر ہم اسی مفروضے سے شروع کرتے ہیں کہ اپنی استطاعت سے بڑا خاندان رکھنے والے جینز کو خود بخود سزا دی جاتی ہے اور وہ جین پول میں کم پنپتے ہیں۔ ایک بہتر انڈے کی پرت اس بات کی پیشین گوئیوں میں سے ایک ہے کہ آنے والی افزائش نسل کے موسم میں ایک خود غرض فرد کے طور پر اس کے لیے موزوں ترین جھول کا حجم کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو باب 4 سے وہ مخصوص مفہوم یاد ہوگا جس میں ہم پیشین گوئی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ایک مادہ پرندہ اپنے بہترین جھول کے سائز کی پیشین گوئی کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی پیشین گوئی پر کون سے
متغیرات اثر انداز ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی انواع ایک متعین پیشن گوئی کرتی ہوں جو سال بہ سال تبدیل نہ ہوتی ہو۔ اس طرح اوسطاً گینیٹ کے لیے موزوں ترین جھول کا حجم 1 ہے۔ ممکن ہے کہ مچھلی کے لیے خاص باراوری کے سالوں بمپر ایئرز میں کسی مچھلی کے لیے حقیقی موزوں ترین عارضی طور پر 2 انڈوں تک بڑھ سکتا ہو۔ اگر گینیٹس کے لیے پہلے سے یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آیا کوئی مخصوص سال بہت بمپر ایئر ہونے والا ہے، تو ہم انفرادی ماداؤں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ 2 انڈوں پر اپنے وسائل ضائع کرنے کا خطرہ مول لیں گی، جبکہ اس سے اوسطاً 1 سال میں ان کی تولیدی کامیابی کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن کچھ اور انواع بھی ہو سکتی ہیں، شاید سٹارلنگ، جن میں اصولی طور پر سردیوں میں یہ پیشن گوئی کرنا ممکن ہے کہ آیا اگلے موسم بہار میں کسی مخصوص غذائی وسائل کی اچھی فصل حاصل ہونے والی ہے۔ دیہاتی عوام بے شمار پرانی کہاوتیں بولتے ہیں جو تجویز کرتی ہیں کہ ہولی بیری کی کثرت جیسے اشارے آنے والی بہار میں اچھے موسم کی پیشن گوئی کر سکتی ہے۔ چاہے کسی خاص بوڑھی بی بی کی کہانی درست ہو یا نہ ہو، منطقی طور پر یہ ممکن ہے کہ اس طرح کے اشارے موجود ہوں، اور یہ کہ ایک اچھا پیشن گو اصولی طور پر سال بہ سال اپنے جھول کے حجم کو اپنے فائدے کے لیے ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ ہولی بیری قابل اعتماد پیشن گوئی ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی، البتہ چوہوں کے معاملے کی طرح آبادی کی کثافت ایک اچھی پیشن گوئی لگتی ہے۔ ایک مادہ سٹارلنگ اصولی طور پر جان سکتی ہے کہ جب وہ آنے والے موسم بہار میں اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گی تو وہ اسی نوع کے حریفوں کے ساتھ کھانے کے لیے مسابقت کرے گی۔ اگر وہ کسی طرح سردیوں میں اپنی نوع کی مقامی کثافت کا اندازہ لگا سکتی ہے تو یہ اسے پیشن گوئی کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ فراہم کر سکتا ہے کہ اگلے موسم بہار میں بچوں کے لیے کھانا حاصل کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اگر اسے موسم سرما کی آبادی خاص طور پر زیادہ معلوم ہوتی تو اس کی دانشمندانہ پالیسی اس کے اپنے خود غرضانہ نقطہ نظر سے نسبتاً کم منڈے دینا ہو سکتی ہے۔ اس کے اپنے موزوں ترین جھول کے حجم کا تخمینہ کم ہو جاتا۔ اب جب یہ سچ ہو جائے کہ افراد آبادی کی کثافت کے تخمینہ کی بنیاد پر اپنے جھول کے حجم کو کم کر رہے ہیں، تو فوری طور پر ہر خود غرض فرد کو فائدہ ہوگا کہ وہ حریفوں کو یہ دکھاوا کرے کہ آبادی بڑی ہے، چاہے وہ واقعی بڑی نہ ہو۔ اگر سٹارلنگ موسم سرما میں شور کے حجم سے آبادی کے حجم کا اندازہ لگاتی ہیں تو یہ ہر فرد کو زیادہ سے زیادہ زور سے چیخنے سے فائدہ ہوگا تاکہ ایک کے بجائے 2 سٹارلنگ جتنی آواز نکلے۔ جانوروں کے ایک ہی وقت میں کئی جانور ہونے کا ڈرامہ کرنے کا یہ خیال جے آر کریبس نے ایک اور تناظر میں تجویز کیا ہے، اور اس ناول کے نام پر بیوجسٹ افیکٹ کا نام دیا گیا ہے، جس میں فرانسیسی فارن لیجن کی ایک یونٹ نے بھی ایسا ہی حربہ استعمال کیا تھا۔ ہمارے معاملے میں خیال یہ ہے کہ پڑوسی سٹارلنگ کو اپنے جھول کے حجم کو حقیقی طور پر موزوں ترین سے کم سطح تک لانے کی ترغیب دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایک سٹارلنگ ہیں تو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے خود غرضانہ مفاد کے حق میں ہے، کیونکہ آپ ان افراد کی تعداد کو کم کر رہے ہیں جو آپ کے جینز کے حامل نہیں ہیں۔ لہٰذا میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ ون ایڈورڈز کا ایپیڈائٹک ڈسپلے کا خیال دراصل ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے کہ پوری طرح ٹھیک ہو، لیکن غلط وجوہ کی بنا پر۔ زیادہ عمومی طور پر لیک جیسا مفروضہ اتنا طاقتور ہے کہ خود غرض جین کی اصطلاح میں ان تمام شواہد کے لیے جو گروہی انتخاب کے نظریے کی تائید کرتے نظر آتے ہیں، اگر ایسا کوئی ثبوت سامنے آئے، مفید ہے۔ اس باب کا ہمارا ماصل یہ ہے کہ انفرادی والدین خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اسے عوامی بہبود کے لیے محدود کرنے کی بجائے اپنی شرح پیدائش کو موزوں بناتے ہیں۔ وہ اپنے چوزوں میں زندہ بچ جانے والے بچوں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے نہ تو بہت زیادہ بچے پیدا کرنا اور نہ ہی بہت کم۔ وہ جین جو کسی فرد کو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، وہ جین پول میں باقی نہیں رہتے، کیونکہ اس طرح کے جینز پر مشتمل بچے بلوغت کی عمر تک زندہ نہیں رہتے۔ خاندان کے حجم کے کمیتی تصورات پر بس اتنا ہی۔ اب ہم خاندانوں کے اندر مفادات کے تصادم پر آتے ہیں۔ کیا یہ تصادم ماں کو اپنے تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کے لیے ہمیشہ فائدہ دے گا، یا اس کے پسندیدہ بچے بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا خاندان کو ایک واحد تعاونی ادارے کے طور پر کام کرنا چاہیے، یا کیا ہم خاندان کے اندر بھی خود غرضی اور فریب کاری کی توقع کر رہے ہیں؟ کیا ایک خاندان کے تمام افراد ایک ہی موزوں ترین کی جستجو کر رہے ہوں گے، یا کیا وہ اس بارے میں اختلاف کریں گے کہ موزوں ترین کیا بلا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم اگلے باب میں دینے کی کوشش کریں گے۔ متعلقہ سوال کہ کیا ساتھیوں کے درمیان مفادات کا تصادم ہو سکتا ہے، اس سے ہم باب 9 پر مؤخر کرتے ہیں۔